अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बातें करें, गद्दारी के इल्ज़ाम लगाएं, कानून की हुक्मरानी का नारा लगाएं, सिविल बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएं, पार्लियामेंट को ताकत का मंबा बताएं, लेकिन जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट से कोई हाथ बढ़ाए तो दौड़ कर पहुँच जाएं। अपने मतलब की डील मिल जाए तो खामोश हो जाएं, हुकूमत मिल जाए तो फिर एक पेज के गुन गाएं, पूरी कौम को चीख चीख कर बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट तो हमारी है, हमें जान से प्यारी है। पाकिस्तान की सियासत की जो कुल कहानी है ना नाज़रीन, वो यही है। सियासी जमातें वक्त के साथ साथ पलटा खाते देर नहीं लगाती हैं, बाहर से कुछ और होती हैं और अंदर से ही कुछ और खेल जमा रही होती हैं। अब ये ज़्यादा दूर की बात तो नहीं है जब बानिए पीटीआई तहरीक अदम एतमाद के बाद जलसों में चीख चीख कर सिपह सालार पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते थे, मीर जाफ़र और मीर सादिक करार देते थे, लेकिन ऐन उसी वक्त बंद कमरों में उन्हें ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश की जा रही थी। अच्छा, नून लीग का किरदार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। 2018 में अपनी हुकूमत के जाने से पहले और पीटीआई हुकूमत के आने के बाद नून लीग ये बयानियां बनाती रही कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश की है, नवाज शरीफ को पैनामा केस में अकामी का बहाना बनाकर सियासत से आउट किया है, हुकूमत के खिलाफ धरने करवाए गए हैं, बलूचिस्तान के रहनुमाओं को तोड़ तोड़ कर अलग पार्टी बनाई गई है, इलेक्शन से पहले दबाव डालकर उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवाया गया है। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था ना, ऐन उसी वक्त नवाज शरीफ के छोटे भाई और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से राबते में थे, बल्कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तो उनको वजीर आजम बनाने के लिए भी तैयार थे, जिसका इंकशाफ वजीर आजम साहब ने खुद किया है। अब नाज़रीन, एक तरफ छोटे भाई को वजीर आजम बनने की ऑफर हो रही है, दूसरी तरफ बड़े भाई और मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के नश्तर बरसा रहे थे। साथ ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जो तर्जुमान थे मोहम्मद जुबैर, वो जनरल बाजवा से मुलाकातें कर रहे थे। मई 2024 में एक इंटरव्यू में मोहम्मद जुबैर ने यह इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा ने कहा था कि अगर बात पहले बन जाती तो वो 1.5 साल पहले ही बानिए पीटीआई से जान छुड़वा लेते। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 रोज़ पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह दावा किया है कि जनरल बाजवा ही नहीं बल्कि जनरल फैज़ हमीद भी लीगी क़यादत से राबते में थे, उन्हें पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाने की पेशकश कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, सहाफ़ी हैं एजाज सैयद साहब, इनके मुताबिक जनरल फैज़ इस मुलाकात की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात की जो फहरिस्त है ना, वो बड़ी तवील है। उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि 2021 में उन्हें और शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश भी की गई थी। तो जिस दौर हुकूमत में ये मुलाकातें हो रही थी, उसी दौर में मरियम नवाज़ फैज़ हमीद के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही थी, बल्कि मुस्लिम लीग नून तो दावा करती रही कि फैज़ हमीद और इमरान खान का गठ जोड़ इतना ख़तरनाक था कि उनकी जमात को सियासत से ही आउट कर दिया जाता। 10 साल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को बनाया जाता, सदारती निज़ाम के दावे भी किए गए, बल्कि कुछ रहनुमा तो तहरीक अदम एतमाद की वजह भी ये गठ जोड़ ही बयान करते रहे। अब नाज़रीन, सवाल ये कि जिस फैज़ हमीद को विलन बनाकर नून लीग पेश करती रही, अदालतों में लेकर जाने की कोशिश की, मीडिया पर मुहिम चलाई, लेकिन जब फैज़ाबाद धरना कमीशन में नून लीग की क़यादत के पास पूरा मौका था कि वो जनरल फैज़ हमीद को कानून के कटहरे में लाएं, तो नून लीग की पूरी क़यादत के लबों पर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं आया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, साबिक़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्लीन चिट दी ने। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे, ज़रका तैमूर साहिबा ज्वाइन करेंगी, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो मैंने क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री जो है ना, जो कुछ चलती रही वो बताई है अवाम को, आप ज़रा इसे क्लियर करें। बैरिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, वो कहते हैं कि ये गठजोड़ था पीटीआई का और जनरल फैज़ का, वो तो जेलों में डालना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो इमरान खान से परेशान थे। क्या चल रहा था सर? किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने जिस तरह तमाम तर वीडियोस चलाई और पूरा एक पैकेज तैयार किया और दिखाया कि किस किस तरह सीरीज़ ऑफ इवेंट्स दे टुक प्लेस, तो सारा आवाम ने भी देखा, मैंने भी देखा। ऑब्वियसली ये तमाम तर वो तल्ख हकीकतें हैं जिनसे जुटलाया नहीं जा सकता, जो कि माजी में हुई हैं। लेकिन ये बात एक ज़रूर है कि प्रोजेक्ट इमरान खान जब लॉन्च हुआ, और वो उसको लॉन्च करने वाले कौन लोग थे, वो मेरे से बेहतर आप जानती हैं और आपसे शायद बेहतर अवाम भी जानते हैं कि जिस तरह लॉन्च किया गया और जिस तरह उनको मुतारिफ़ करवाया गया और सपोर्ट किया गया, हैंड होल्डिंग की गई, और फिर एक इक़्तिदार के इतने
اونچے منصب پہ بٹھایا گیا. اب obviously جو ان کے ہینڈلرز تھے یا جو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا جن کا, اور جن کے ساتھ ایک ایسا نیکسس تھا جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اب عمران خان صاحب کی تو شاید پرانی عادت ہے کہ وہ محسنوں ہی جو ہے ان پہ ہی برس پڑتے ہیں, محسن کش ہیں, بیکاز obviously ان کے دورہ اقتدار میں, اور یہ فیکٹ ہے ان کے حکومت میں, جب ان کی حکومت جتنی 3.5-4 سال رہی, تو جس نے ان پہ شاید شفقت کی تھی وہ ان سب کو ڈسے. اور یہی بات ہے کہ جنرل فیض کی بھی جب ہوئی بات تو obviously یہ خواجہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. میں آج بھی خواجہ صاحب کے ساتھ کوئی ڈسکشن تھی اور میں نے خواجہ صاحب کے اس کے اوپر بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ انہوں نے کہا کہ we've had enough of him, کہ جب حکومت چلانے کی بات آتی ہے تو ان کی انکمپیٹنس ہے, تو پھر یہ گٹھ جوڑ کی بات آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں بھی دکھاتی ہیں. پھر انہیں اس کو آپ بعد میں عدالت لے کے گئے نا سر, پوری میڈیا مہم چلائی ان کے خلاف, اور حکومت گرانے کا ذمہ دار آپ لوگوں نے ان کو قرار دیا. ہماری پارٹی کو تو دیکھیں افیکٹ کیا کس نے, ان 2 کیریکٹرز نے. ہم تو کہتے ہیں, ہم آج بھی کہتے ہیں, ہمیں ان 2 کیریکٹرز نے افیکٹ کیا. ہماری پارٹی کو توڑا گیا, ہماری قیادت کو جیلوں میں ڈالا گیا, ہماری قیادت کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, ہماری قیادت پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو ایک فیکٹ ہیں, اور یہ پوری جو ماضی میں جائیں دیکھیں تو اس کا وہ حصہ ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہو سکتا ہے شاید جن کا نام لیا ہو وہ پچ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوں, جب when they had enough. نہیں, یہ سوال سر آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کیونکہ پھر انہی کی موجودگی میں پی ٹی آئی کی حکومت گئی اور آپ کی حکومت آئی. سر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل موو تھا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, اور ویسے ہی بڑی تھن میجورٹی پہ پی ٹی آئی کی حکومت اس ٹائم قائم تھی, اور جب وہ 2-3 نمبرز کا فرق تھا اور وہ 2-3 نمبرز ادھر سے ادھر آ گئے. تو کہتے ہیں نا کہ آن بورڈ تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض. دیکھیں, یہ ایک اگین میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے جس کا میں تو پریوی نہیں ہوں کہ وہاں پہ بند کمرے میں یہ کیا بات ہوئی. اس وقت میں اس میٹنگ میں یا اس جگہ موجود نہیں تھا. مولانا صاحب نے اگر اسٹیٹمنٹ دی ہے تو کچھ بہتر ہی سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دی ہوگی. صحیح. زرقا صاحبہ بھی مجھے جوائن کر چکی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم زرقا صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے, یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے, بات ہو رہی ہے, عمران خان تو جنرل فیض کو اپنی آنکھیں اور کان بتایا کرتے تھے میڈم, خواجہ آصف تو کچھ اور بتا رہے ہیں, بلکہ مولانا بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ رابطے میں تھے. جی بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ. بات یہ ہے کہ مجھے تو افسوس ہے کہ اس ملک میں اتنا بڑا آپ کا ٹی وی چینل ہے اور آپ کے چینلز کے علاوہ باقی سب چینلز پہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. 77 سال ہو گئے اس ملک کو. آج جو حالات ہیں بلوچستان میں, پارا چنار میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, ہمیں بات ان معاملات پہ کرنی چاہیے جو ہمارے ملک میں اس وقت انٹیگرل ایشوز ہیں. ہم یہ گڈے گڈی کا کھیل, تیری میری آپس میں وہ پرائم منسٹر بنا, یہ جو کھیل ہے نا ملٹری سول کنٹرول کا, کہ کس نے کس کو کیسے مینیج کرنا ہے, یہ جو ایک کا تماشا ہمارے ملک میں چلتا ہے. میرے جیسے لوگ تو ہماری توبہ ہے اس تماشے سے. ایک مکروہ تماشا ہے یہ, جس میں آپ اشرافیہ کو سر پہ بٹھا رہے ہیں. 77 سالوں سے جو اس ملک کے عوام کا خون چوس رہے ہیں, جنہوں نے بوٹی نوچ لی ہے عوام کی, اور شرم ان کو ابھی تک نہیں آتی, اور ہم لگاتار انہی کے تماشے میں انہی کو ہیرو بناتے ہیں, ایک کو دوسرے کے خلاف پٹ کرتے ہیں. سارے ایک جیسے ہیں معذرت کے ساتھ, کیا سیاستدان ہو, کیا آپ کی سول بیوروکریسی ہو, کیا آپ کی ملٹری بیوروکریسی ہو, کیا آپ کی جوڈیشری ہو اس میں, اور کیا آپ کے بزنس مین ہو. ایوری بڈی از انوالوڈ in this very bad situation in Pakistan. اس کا صحیح لفظ میں نے استعمال کیا تو آپ ٹی وی پہ اس کو سینسر کر دیں گے. سو بات یہ ہے کہ اب آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا. یہ آخری بار ہے جو آپ ایک اتنے زبردست ملک کو, جس کے پاس معدنیات, ایگریکلچر, ہیومن ریسورس, ہر چیز تو موجود ہے. آپ نے سینڈیک کا سونا پتہ نہیں کس کو بیچا, ریکو دے کا پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں. پاکستان کی عوام یا بلوچستان کی عوام یا کے پی کے جو آپ نے فاٹا میں ضم کیا, کسی کو کچھ نہیں ملا. صرف کچھ لوگ جو پہلے وہ 20 خاندان ہوتے تھے, اب وہ سو کالڈ 40 خاندان ہیں. مجھے نہیں پتا, مجھے تو یہ پتا ہے اشرافیہ ہیں جو اس ملک کو کھا رہے ہیں.
تو ملک کے 24 کروڑ عوام کو ان کا حق دیجئے, ان چیزوں پہ پروگرام کیجئے تاکہ لوگ دیکھیں. لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں, لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہمارے سٹینڈرڈ پاکستانی ٹیلی ویژن, کیونکہ اس میں عوام کے مسائل کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا. ادھر جی کبھی یہ والا ہیرو, یہ اس پارٹی کا, وہ صاحبہ I'm glad to hear کہ آپ بھی یہ انڈرسٹینڈ کریں گے اور آپ یہ مان رہی ہیں کہ کنسسٹنسی برقرار رہی, یعنی پچھلے کچھ 3 4 5 سالوں میں بھی اس میں بریک نہیں آیا, یہ جو کچھ ہوتا رہا یہ کنسسٹنسی برقرار رہی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اگری کر رہی ہیں. لیاقت بلوچ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, آپ کی بھی میں شکر گزار ہوں. لیاقت صاحب, سر یہ خواجہ آصف صاحب اہم عہدے پر فائز ہیں, وزیر دفاع ہیں, وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ایک طرف پی ایم ایل این کہتی رہی کہ جو بھی کچھ ہوا یا عدم اعتماد کی موو جو لائی گئی وہ اس وجہ سے لائی گئی کہ یہ سارا ایک گٹھ جوڑ, ایک نیکسس چل رہا تھا. خواجہ آصف صاحب ایک الگ ڈگر پر کہہ رہے ہیں کہ فیڈ اپ ہو چکے تھے, انہوں نے خود کہا, انہوں نے آفر کی, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو غیر مشروط جو بھی کچھ کریں گے وہ غیر مشروط کر رہے ہیں. تو سر 2019 کی وہ بات کر رہے ہیں, اس سارے سینیریو میں جس وقت کی وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے آفر ہوئی ہے یا ہماری پارٹی کو آفر ہوئی ہے, تو کیا آپ کو بھی اس طرح کی کوئی آفرز وغیرہ ملی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ. آپ جانتی ہیں کہ اس وقت ہم راولپنڈی مری روڈ میں دھرنے میں موجود ہیں. جو موضوع یا جس طریقے سے بات ہو رہی ہے, میں تو 1970 سے اس سیاست کے جو دشت کا اور اس کارزار کا چشمدید گواہ ہوں. یہ 70 سے ایک مسلسل سلسلہ جاری ہے, اور اسی طرح آج اگر خواجہ آصف صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا کوئی اور بھی بات کرے, یہ حقیقت ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جب لائی جا رہی تھی, آصف زرداری صاحب منصورہ میں تشریف لائے تھے, شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں ہمارے پاس تشریف لائے تھے, اور ہم نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ آپ فیڈ اپ ہو کے یہ تمام اقدامات کر رہے ہیں, ایسا اقدام نہ کریں, عدم اعتماد کی تحریک میں نہ جائیں. یہ پاکستان کی سیاست اور مستقبل کو ایک بہت خوفناک رخ پر لے کر جائے گا. لیکن اس وقت انہوں نے ہماری کوئی بات نہ سنی, اور عدم اعتماد کے لیے یہ سب اپنی جگہ پوری طاقت اور قوت سے کام کر رہے تھے. آج خود بھی الجھنوں کا شکار ہیں اور پاکستان بھی مشکلات کا شکار ہے. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو معاشی بحران ہے, اقتصادی بحران ہے, آئینی اور سیاسی بحران ہے, پارلیمنٹ جو ہے کہ وہ بالکل ایک صفر کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ وہ منصورہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر زرداری صاحب آئے تھے ملاقات کے لیے, جی آپ جملہ مکمل کر لیجئے. جی میں اپنا جملہ اسی طرح مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے, ہر دور میں ہر پارٹی نے, ہر پاور پالیٹکس کے کھلاڑی نے اور اقتدار کی خواہش اور تمنا رکھنے والوں نے اپنی پاپولیرٹی کے باوجود, مجھے تو یاد ہے کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہی نصیحت کرتے رہے, عمران خان صاحب کو بھی ہمیشہ دوستانہ حیثیت میں یہی صاحب مجھے بتائیے, جب آپ بتا رہے ہیں عدم اعتماد سے پہلے آپ کے پاس بھی آئے تھے, تو سر کیا اس وقت ان رہنماؤں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ دوسری طرف سے گرین سگنل ہے اور کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ ہماری ضرورت نہیں تھی کہ ہم کو سگنل پوچھتے, وہ تو ہمیں اعتماد میں لینے آئے تھے, ہماری حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے. ہم نے انکار کیا, جب ہمارا انکار ہو گیا تو پھر اندر کی کہانی ہمیں وہ کیا بتاتے, اس لیے ہم تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں اب قومی سیاسی قیادت کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے, قومی ڈائلاگ کرنا ہوگا, قومی ترجیحات اور کم از کم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا ہوگا, وگرنہ حالات بالکل ٹھیک. میں اپنے دونوں مہمانوں کی اجازت سے, کیونکہ سر آپ لوگ پنڈی میں دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہفتہ آلموسٹ سارے معاملے کو ہو گیا ہے. اب سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ مطالبات آپ لوگوں کے جو ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مطالبات سے بھاگ رہی ہے, تو بیسکلی کہاں پر معاملات پھنس رہے ہیں سر, یہ بتائیے گا, کیونکہ جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں اس کو چیئر تو آپ کر رہے ہیں, لیڈ تو آپ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے. سر دیکھیں کرن صاحبہ کہ بھی پاکستان کی سیاست کا یہی المیہ ہے کہ حکمران کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتے, وہ عوام کے ایشوز کو کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیتے, اور جو عوام کے اندر ایک رد عمل پک رہا ہوتا ہے اس کو اسیسمنٹ نہیں کرتے, اور بالآخر ایک بڑی
तबाही से खुद भी दो चार होते हैं, मुल्क को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमने ये धरना, आपके इल्म है कि आइन की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और हुकूमत और इंतखाबात का जो तकद्दुस है, और 2024 में इंतखाबात में फॉर्म 45 की बुनियाद पर अवामी मैंडेट की तलाश में हमारा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। अगर मुझे ब्रीफली बता सकें, हम समझते हैं कि इस वक्त आम आदमी एक मुश्किलात से दो चार है, और हम यही पैगाम लेकर आए हैं कि बिजली के बिल अदा करना आवाम के लिए मुमकिन नहीं, पेट्रोल की ये कीमत अदा करना ज़राअत, सनत और तजारत को तबाह कर रहा है। तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स आयद है वो इस वक्त बिल बला रहा है। IPPs की जो एक होश और सर गवर्नमेंट कहाँ डेडलॉक आ रहा है आपके साथ, क्योंकि कल पेट्रोल की कीमत तो कम हुई है, मजीद डेडलॉक कहाँ आ रहा है? मेरा ख्याल है कोई डेडलॉक नहीं है, सिर्फ ये हुकूमत की कोर्ट में बाल है। हमने अपना पूरा मौक़िफ़ पूरी तफसील के साथ पेश कर दिया है। हमें ये कोई शौक़ नहीं है कि हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। आवाम को रिलीफ दें, आगे बढ़ें, आवाम की मुश्किलात को दूर करें, आवाम का इत्मीनान हो जाएगा, हमारा धरना खुद ही कामयाब हो जाएगा। अगर आवाम को मुतमिन नहीं करेंगे, ये धरना भी जारी रहेगा और आवाम के पास एक बड़े पैमाने पर जाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। सही। बैरिस्टर साहब, क्या कहाँ पर डेडलॉक कहाँ पैदा हो रहा है कि जिसकी वजह से मामलात अभी तक हल नहीं हो रहे हैं? JAI कह रही है कि आप लोग मुतालबात से भाग रहे हैं, हुकूमत भाग रही है मुतालबात से। ये बिल्कुल देखें, अब लियाकत बलोच साहब ने खुद भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि डेडलॉक नहीं है। सिर्फ उसमें थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हैं। एक तो हमारी मुज़ाकराती टीम हमने तश्कील दी, उसके बाद उसके बाद टेक्निकल टीम भी तश्कील दे दी। आज ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो एक डेट की रीप्रोफाइलिंग है 27 बिलियन, जिसमें कम से कम 15 बिलियन जो है वो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, वहाँ पे उस पे उन्होंने ख़त लिखा चाइना को। उसी के साथ देखें, थर्कोल के ऊपर हमने ये कुछ हफ्ते पहले बात हुई थी कि हम इंपोर्टेड कोल से थर्कोल पे जाएं, वो कम से कम $1 बिलियन हमें जो है फॉरेक्स रिजर्व्स में जो है वो बचेगा। और ये तमाम तर वो इक़दामात हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है इसका इफेक्ट और इसका फायदा जो है वो अवाम तक पहुंचेगा। पेट्रोल आपने अभी कहा कि कम हुआ, आलमी मंडी में कीमतें कम हुई, हमने देर नहीं लगाई, हमने पेट्रोल की कीमत कम कर दी। इसी तरह जो एनर्जी के ऊपर 50 बिलियन मतलब 50 अरब रुपए का जो एक स्पेशल फंड मुख्तस किया गया है, MNS के फंड से पैसे काट के जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जो है वजीर आजम पाकिस्तान ने हम सब से इजाजत ली और कहा कि ये आपके फंड्स हैं, लेकिन अवाम को इसका फायदा जाना चाहिए और रिलीफ फराहम। इन 3 महीनों में बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है और बिजली के बिल भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसका डायरेक्ट फायदा अवाम तक तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई ना, लेकिन क्या ये धरने के मुतालबात की वजह से कम हुई है या ये पाइपलाइन में थी? नहीं, ये ऑलरेडी पाइपलाइन में थी। हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि हम और वजीर आजम पाकिस्तान दिन रात इस बात पे मेहनत कर रहे हैं और कोशिश है कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा सके। सही। ज़रका साहिबा, आप लोगों की तरफ से सर मैडम ये ऐलान किया गया कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। JUIF को देखते हैं तो ये अभी तक आपके साथ अमलन नहीं है, तो फिर इस अलायंस में बचता कौन है? देखिए जी, हमें बेसिकली सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात है सियासी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले 8 फरवरी को, तो हमें किसी अलायंस की वैसे ज़रूरत नहीं है और हम 5 तारीख को स्वाबी में जलसा करने जा रहे हैं। बात यह है कि जिस किस्म की फस्तायत इस मुल्क में इस वक्त चल रही है, उसमें हालात में, क्योंकि जिधर मुल्क जा रहा है, मैंने बलोचिस्तान, पारा चिनार वगैरह का जिक्र किया, इन हालात में जब तक सारे लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान को नहीं चलाते तो पाकिस्तान आगे चलने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और पाकिस्तान किसी एक जमात या 2 जमातों का नहीं है, सबका है। तो सब लोग इकट्ठे बैठ के इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे अवाम को उनका हक नहीं मिलता, और जो लोग हुक्मरान बिल वास्ता या बिला वास्ता बनते हैं या जो पाकिस्तान को बेचते हैं अपने जाती मफाद के लिए, उन लोगों के
ان لوگوں کے ساتھ عوام چاہتی ہے کہ ان کو اپنا حق ملے اور ہم سب کو اس وقت اسی کی طرف جانا چاہیے. تو اب پارٹیاں ملتی ہیں نہیں ملتی, ان کے اپنے مفادات ہیں, ہمارے پھر بھی ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح سمت میں جائے, پاکستان میں انتشار نہ ہو. یہ تو آپ درست کہہ رہی ہیں میڈم کہ پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں حکومت اور اپوزیشن کی تفریق سے بالا تر ہو کر سب کو بیٹھنا ہوگا. اس وقت دیکھیے اس وقت حکومت میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں, مجھے بریک لینا ہے زرقا صاحبہ. یہ ہے جی ٹھیک ہے جی بس مجھے اجازت دیجئے, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آ رہی اور بات کروں گی آپ سے. ویلکم بیک ونس اگین. جی میرے دونوں معزز مہمان پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. زرقا صاحبہ آپ کے لیے ایک تو میں سوال چھوڑ کے گئی تھی, دوسرا یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے محمود خان اچکزئی کو نمائندہ مقرر کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو کیا اچکزئی صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی کوئی؟ کرن ناز صاحبہ, اچکزئی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ کے بھی امیدوار تھے اور بہت مدبر سیاستدان ہیں. بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جو رابطے ہیں وہ تو خان صاحب سے جیل میں ڈائریکٹ بھی ہو رہے ہیں, پبلک میں اس کا ڈسکلوجر نہیں ہو رہا, لیکن کیونکہ خان صاحب کسی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے یہ چیزیں پبلک میں نہیں آ رہی, اور یہ ابھی نہیں ہو رہا, یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے. کل حامد میر صاحب نے بھی اس کے بارے میں اور بارہا وہ اس پہ بات کر چکے. سو بات یہ ہے کہ اس وقت جو اچھا یہ کلیم صرف آپ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے زرقا صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جیل میں خان صاحب سے رابطے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب کے پاس بارہا لوگ گئے ہیں اور یہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے, لیکن چونکہ خان صاحب ڈیل کر کے نہ ملک سے باہر گئے, نہ انہوں نے جس طرح باقی یہاں پہ ہمارے لیڈران کرتے رہے ہیں, کوئی بیماری کا بہانہ کر کے ہسپتال چلے جاتا ہے, کوئی ملک سے باہر چلا جاتا ہے, تو یہ جو طریقے ہیں انہوں نے کیونکہ یہ رستہ نہیں اپنایا, اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کہ کدھر جانا ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں جو بھی ڈیمانڈ. جی مجھے بتا کے تو کوئی نہیں گیا, لیکن دیکھیے میں تو آپ کو وہی باتیں بتا رہی ہوں جو میں نے آپ کے ہی چینلز پہ آپ کے ہی حامد میر صاحب سے سنی, آپ بھی ان کی بات سن لے وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب صاحبہ میں انہی کی بات سنتے ہوئے ہی آپ سے سوال کر رہی ہوں, جو بات میں پہلے کر رہی تھی جو بات میں پہلے کر رہی تھی جو بات میں پہلے کر رہی تھی, ہم اس کو ذرا مکمل کر لینا, پھر آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا. میں اسی وجہ سے آپ سے یہ بات پوچھ رہی ہوں کیونکہ بانی پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے کیونکہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں. تو اگر آلریڈی مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی فارمل گفتگو تو نہیں ہو رہی نا, فارمل بات چیت تو نہیں ہو رہی جو کہ پبلک ہو. بات جب ہوتی ہے جب آپ بات کو پبلک کرتے ہیں, پبلک جب نہیں ہو رہی بات, تو اس لیے خان صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ آپ ایک فارمل پبلک ٹرانسپیرنٹ بات کریں, مذاکرات کریں, تو وہ تو ہونے چاہیے, کیونکہ جس طرح سے آپ نے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے 200 جعلی کیسز کے بعد, جو کہ کیونکہ ان میں کوئی فیئر ٹرائل جب ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور اس وقت وہ ان کو بیل کے باوجود جیل میں رکھا گیا ہے, جو بھی اور توشہ خانہ کے ایکسٹرا کیسز کر کے. جو بات میں پہلے کہہ رہی تھی وہ اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑے آنریبل ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, لیکن اس وقت جو گوہر اعجاز صاحب نے جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگائی ہیں سلمان شہباز کے حوالے سے, چنیوٹ پاور پلانٹ اور کبیر والا پاور پلانٹ کے حوالے سے, کہ ان کے بیٹے اس کے حوالے سے اربوں روپے لے چکے ہیں پچھلی دہائی میں, تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کو جا کے یا تو ٹیلی ویژن پہ عوام کو تردید کرنی چاہیے کہ یہ بات غلط ہے, یا ان کو استعفیٰ دینا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی آنریبل ملک میں آنریبل پرائم منسٹر جب اس طرح کی ایلیگیشنز ہو تو they must go to the public. This is very bad. یہ بہت برا تاثر ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا محمود خان اچکزئی صاحب نے مذاکرات کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے؟ اس کی تصدیق یا تردید کر سکیں گی آپ پلیز؟
میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی جی، کیونکہ میں نہ تو کور کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ میں پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہوں کہ میں آپ کو ڈائریکٹ صحیح بات بتا سکوں. میں اس وقت لاہور میں بیٹھی ہوں تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں پتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بیرسٹر صاحب، آج ایک بڑا احسن اقدام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے لیا گیا ہے. لاپتہ افراد کے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے 50 لاکھ روپے فی خاندان کا اعلان کیا گیا ہے. تو یہ اس فیصلے کے پیچھے ایک تو وجوہات بتائیے، اور ساتھ ساتھ میکنزم کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں، بڑی خوشائند بات ہے، اور آئی تھنک اٹس لٹل لیٹ. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. کئی حکومتیں آئیں پچھلے 13 سال سے مسنگ پرسن کمیشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں اس پہ کام شروع ہوا. obviously جو ایک کہہ لیں فاسٹ ٹریک پہ یا بہتر طریقے سے جو کام شروع ہوا وہ اس کو ریوائیو کرنا، تو وہ obviously اس ٹائم پہ شروع ہوا. لیکن یہ ایک اچھا احسن اقدام ہے کہ کئی لوگ جو جن کی پیارے مسنگ ہیں یا جن کے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے یا ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا، ان کی فیملی، اگر وہ ایک سنگل سول بریڈ ونر تھا اپنی فیملی کا اور وہی کمانے والا تھا یا کمانے والی تھی، تو آبویسلی ان کے لیے ایک فائنینشیل اسسٹنس پروگرام شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر ان کی فیملیز میں کوئی کمانے والا اگر نہیں رہا تو باقی لوگ سفر کر رہے ہیں، تو کم از کم ان کو کسی نہ کسی طرح حکومتی لیول پہ فائنینشیل اسسٹنس دی جائے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. باقی حکومت کی حتی الامکان کوشش ہے کہ تمام تر وہ لوگ جو ابھی بھی مسنگ ہیں اور مسنگ پرسنز ہیں ان کو ریکور اور ریٹریو کیا جائے، اور اداروں کے ساتھ مل کے کام کر کے ان کی بازیابی کروا کے جو ہے ان کو اپنے اپنے گھروں تک بھیجا جائے. صحیح. اچھا، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل یہ قائمہ کمیٹی سے تو پاس ہو گیا، پارلیمنٹ میں دوبارہ کب آ رہا ہے، اور اس کا جو اطلاق ہوگا وہ مستقبل سے ہوگا یا ماضی سے ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ تھوڑی سی آپ کو کلیئر بھی کروں گا اور اس کی ضرورت کیا پیش آئی اور اس کے کیا خد و خال تھے اور کیا معاملات تھے. پہلی تو بات ہے یہ آنے والے ہفتے میں آ جائے گا پارلیمنٹ میں بھی، اور آپ دیکھیں گی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو کلیئرٹی کی بڑی ضرورت تھی. پوری پاکستانی عوام اور قوم بھی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی ایک سیاستدان اگر آزاد امیدوار ہوتا ہے اور وہ اگر الیکشن جیت جاتا ہے، وہ کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے، آئین پاکستان اور الیکشن ایکٹ کے مطابق، تو 3 دن کے اندر فی الوقت جو ہے قانون اور آئین تو یہی کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ نے اپنا بیان حلفی جمع کرانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ نے جوائن کیا، وہ ایک دفعہ ون ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کوئی بیان حلفی میں تبدیلی یا اپنی پارٹی میں کسی قسم کی تبدیلی یا اپنی الائنسز میں یا ایلیجنس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ بات تو طے ہے اور یہ بات کلیئر ہے. اب 2017 کے ایکٹ میں ترمیم جو لائی گئی وہ سیکشن 66 اور 104 اور اس کے اور باقی 1-2 ریلیونٹ سیکشنز ہیں اس میں لائی گئی. اس میں وجہ یہ بنی کہ 104 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے الیکشن ایکٹ کے، اور آرٹیکل 51 میں 106 میں آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے آئین پاکستان کے کہ ودن 3 days جو ہے آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. اب وہ 3 دن 15 دن کیسے بن گئے؟ یہ پارلیمان کی سمجھ سے باہر ہے کہ قانون سازی کرنا تو جو ایکسکلوزیو ڈومین ہے وہ پارلیمنٹیرینز کا ہے، وہ پارلیمان کا ہے کہ پارلیمان ہی قانون سازی کر سکتے ہیں. اگر قانون کی تشریح کی جائے اور اگر قانون کی غلط تشریح کر دی جائے فار ون ریزن اور another، کیونکہ عزت مآب سپریم کورٹ کے ججز بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہیومن بینگز ہیں، شاید ان کی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپلیکیبلٹی اگر یا انٹرپریٹیشن غلط کر دی ہے آئین اور قانون کی، تو ایکسکلوزیو جو سپریم ہے وہ پارلیمان ہے. پارلیمان ہیز دی ایکسکلوزیو رائٹ ٹو لیجسلیٹ، اور اگر ہمارے جو جورسڈکشن میں کوئی انٹرفیئر کرے گا یا ہمارے بنائے ہوئے قانون کی غلط تشریح دے گا تو ہم پھر اس کی کلیئرٹی کے لیے اس کی کمنسمنٹ وہیں سے شروع ہوگی. جو 2017 کا ایکٹ ہے اس کی کلیئرٹی اس کو کلیئر کرنے کے لیے اس کے اندر کلیئرٹی لانے کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بہتر ہوتا کہ یہ پارلیمان کو بھیج دیا جاتا. کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، ایک ایسی انوملی سچویشن تھی جس کے لیے کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ گرے ایریا ہے، اس میں آپ کی قانون سازی کے اندر شاید کوئی بہتری آ سکتی ہے، آپ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں. ایسا کبھی ہوا نہیں پہلے. بالکل ٹھیک. زرکا صاحبہ، آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا عدالت میں چیلنج کریں گے اسے؟ کیونکہ اس بل میں کہا گیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا جو اقرار نامہ ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی اس بل کے حوالے سے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟
जी जी जी, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि बैरिस्टर तो हैं हमारे भाई, लेकिन ये तोड़ मड़ोड़ करते हैं ना हमारे नून लीग वाले। उनमें उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि जब उन्होंने अपने पेपर्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे इन सब कैंडिडेट्स ने, तो उन्होंने 3-3 कागज़ दिए थे, क्योंकि एक उन्होंने दिया था तहरीक इंसाफ का, एक उन्होंने इंडिपेंडेंट और एक सुन्नी इत्तेहाद। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि तब 3 दिन में उन्होंने जमा कराने थे। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से है तो वो 15 दिन में उसके हवाले से हलफनामा दे दें। ये बात है, ये बात नहीं है वो जो उस वक्त इलेक्शन कमीशन वाली बात होती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड दिस इज, इसमें कोई कानून साजी नहीं हो रही। और ये इस किस्म की बातें, वो जुमे वाला जो नतीजा इनके खिलाफ आता है ना, जिसको पढ़े बगैर ही मिठाई बांटनी शुरू कर देते हैं, तो ये उसी का अभी तक शिकार है। सो बात ये है कि इसमें उसमें कोई कानूनी अभाव नहीं है, लेकिन बहरहाल इनका हम जानते हैं कि इन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक जो इनका शेवा है, इन्होंने कुछ चलने नहीं देना, इनके स्पीकर ने जाके वहाँ पे रोक देना है जो सारा, और जो इन्होंने अब ये ले आया है इलेक्शन कमीशन की एक्ट कि हमारा सेनेट का भी इलेक्शन का भी ये तो आप इनकी स्ट्रैटेजी बता रही हैं ना कि ये क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? खुद आजमा चुके हैं केपी असेंबली में स्पीकर वाले। जी जी, आप बात ये है कि इनके लिए तो सबसे ज़्यादा बड़ी जो इनकी शिकस्त है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चेहरे में, जो हमारे बड़े चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल इस वक्त, उनके साथ जो हुआ है 8-5 से जो नतीजा है, ये देखें, ये वर्डिक्ट इस वक्त अवाम का है और ये इस वक्त जिस एक छोटी सी कोठड़ी में बंद होके अपने फैसले और अपने सारे लाया अमल बना रहे हैं, इस वक्त दीवार पे लिखा हुआ है, एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है लोगों की सोच में। तो ये थोड़े से ही लोग हैं जो अपनी चला रहे हैं कि जी यूं करेंगे यूं करेंगे। आप करते रहें जो कुछ करना है। आप देखें बांग्लादेश में क्या हुआ है, आप देखें दुनिया, अमेरिका में क्या हो रहा है, बाइडेन साहब को पूरा अमेरिका खड़ा हुआ है। सो ये बातें जो है ना, ये इन्हीं की रह जाएंगी। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी बातें। मुझे क्विकली जरा दूसरे सेगमेंट पे जाना है, मैं आप ही से सवाल करती हूँ इसमें। ये जरा मैं इस्माइल हानिया वाला मामला है, इस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। इसराइल ने ईरान में घुसकर हमला किया, क्या पैगाम दिया है? बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाने का क्या ईरान रहा है? कैसे देख रही हैं सारे मामले को आप? पाकिस्तान समेत मैडम दुनिया इसराइल को लगाम डालने में नाकाम क्यों है आखिर? जी, ये बहुत ही बड़ा अलमिया है मुसलमान मुल्कों का, और इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर थे पाकिस्तान के जो नेतन्याहू और इजराइल की आंखों में आंखें डाल के उन्होंने हर बार उनको इसी खौफ की वजह से, तो आपका सारा वेस्ट का जो पूरा ब्लॉक है उसने इमरान खान साहब को उतारने और पपेट प्राइम मिनिस्टर और पपेट कैबिनेट को लाने की, जो पहले भी आए अब भी आए, और जो तबाही उन्होंने पाकिस्तान के साथ की, 166 से 300 पे डॉलर ले गए, तेल किधर ले गए, बिजली कहाँ ले गए, पाकिस्तान की आवाम का गला घूंटने के आखिरी लेवल पर ये, तो ये उन्हीं के इमरान खान की हिमायत में ही लॉबिंग हो रही है मैडम, वहीं से ही हमारे सामने करारदादें आ रही हैं। उस वेस्ट में किरण नाज साहिबा, वजह यह है कि अवाम पागल नहीं है। अमेरिका में जो बाइडेन साहब तो जो कुछ कर रहे थे वो सबके सामने है, लेकिन अमेरिका की अवाम खड़ी हो गई है। इस वक्त खुद अमेरिका दो लख्त हुआ है। वहाँ पर इतना बड़ा डिवाइड है, जिस तरह पाकिस्तान में डिवाइड है उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका में डिवाइड है इस वक्त, और दुनिया इस वक्त हकीकत की वजह से खड़ी हो गई। और इसमें सबसे बड़ा इशू सोशल मीडिया का है, जिसको दुनिया की कोई हुकूमत हजम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जो झूठ नैरेटिव बनाते हैं सोशल मीडिया से, अवाम उसको निगेट करती है, अवाम को सच पता चलता है और वो सच का बोलबाला होता है। तो ये जंग जो है ना, ये शुरू होने से पहले ही हार चुके हुए हैं ये सब टाउट, मैं माजरत के साथ कहूंगी, जो हकीकत से दूर काम करते हैं। अवाम की आवाज को सुने, अवाम की जरूरियात को पूरा करें। ये मुल्क अवाम के लिए है, खवास के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक पॉइंट आ गया आपका सर। क्या गवर्नमेंट इस पर, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि क्यों लगाम नहीं डाल पा रहे हैं दुनिया भर के मुसलमान कंट्रीज और बशमूल पाकिस्तान,
ایران اس سارے معاملے پر خاموش کیوں ہے؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے اس سارے معاملے کو پورٹرے کر رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو ایران کیوں خاموش ہے اس سارے معاملے پر؟ دیکھیں اس پہ آبویسلی ایک مارننگ وہ اپنے ٹائم سے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ان کے ملک میں ہوا آبویسلی, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے کل تمام تر اتحادیوں کی میٹنگ بھی بلائی تھی, میں خود بھی اس میں موجود تھا. وہاں پہ تمام تر اتحادیوں سے تجویز لی گئی اینڈ اٹ واز مور آف اے کیبنٹ سورٹ آف اسٹائل میٹنگ, اور اس میں تمام تر اتحادیوں کی تجویز آئی اور کس طرح کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے. آج آپ نے دیکھا بھی کہ فلور آف دا ہاؤس سے وزیر اعظم پاکستان نے ایڈریس بھی کیا, ایک یونانیمس جو ہے ریزولوشن وہ بھی پاس کی گئی. اس کے علاوہ جو ہے OIC کی میٹنگ کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. یہ تمام تر وہ چیزیں, اور پاکستان نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے اس ریزولوشن کے تھرو. اور اس میں ساتھ ساتھ OIC کی میٹنگ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, OIC کی میٹنگ میں تمام تر مسلم ممالک جو ہیں وہ آبویسلی ایک کلیکٹیو سٹانس ہوگا اور پاکستان اس کو ڈیفینیٹلی لیڈ بھی کرے گا. اور یہاں پہ ہماری وزیر اعظم صاحب سے یہ بھی بات ہوئی کہ ہم یہاں پہ جو اقوام متحدہ کا دفتر بھی ہے ادھر بھی جا کے ہم یہ قرارداد جمع کرائیں گے کہ ایک جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے یا رول بیسڈ آرڈر ہے, اب کیونکہ معاملات اس طرح نہیں چل رہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ اس خطے کی ایک ریجنل سیکیورٹی اور سٹیبلٹی جو ہے وہ ایک ابھی اس پہ بڑا افیکٹ آئے گا. اس تمام تر جو ہوا ہے تہران میں اور بیروت میں, تو اس کے بعد آبویسلی ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑے مائنیوٹلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اور OIC اجلاس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ OIC کے اجلاس کے لیے ابھی دیکھیں بات چیت چل رہی ہے کہ ہم OIC کا اجلاس جو ہے یا اس کی ہم کوئی میٹنگ یہاں پہ بلائیں, اور آلریڈی ایک دو مسلم ممالک نے جو ہے وہ انٹرسٹ کیا ہے اور انہوں نے کیا ہے کہ فارن منسٹرز کی حد تک جو ہے وہ میٹنگ ہونی چاہیے اور فی الفور کال کرنی چاہیے. انہوں نے ہم سے پہل کر دی, لیکن ہم بھی اس پہ ہیں کہ متفق ہیں کہ OIC کی میٹنگ ہونی چاہیے اور اس پلیٹ فارم سے بھی ایک واضح پیغام جانا چاہیے کہ اسرائیل کی جو نسل کشی ہے فلسطینی عوام کی وہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ فار انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اقدامات اور ڈیسیجن کے مطابق اس پہ سٹاپ لگنا چاہیے اور جاری ہے. سر یہ جو آرٹیکلز آئے, نیو یارک ٹائمز میں آئے, CNN میں آئے, یہ جس طرح کی بات وہاں پر کی گئی ہے, اگر آپ اس کو اس اینک سے دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا دفاع کریں گے, اور پھر ہم ایک آرٹیکل نیو یارک ٹائمز کا دیکھتے ہیں جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو اسماعیل ہنیہ کی قیام گاہ ہے اس سے وہاں پر 2 مہینے پہلے ہی بم نصب کیا گیا تھا. جبکہ لبنان ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اسماعیل ہنیہ کی رہائش گاہ پر جو لگنے والا میزائل ہے وہ کسی اور ملک سے داغا گیا ہے. تو اس سارے سینیریو کو گورنمنٹ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ obviously ان کا پورٹرے کرنے کا انداز, وہ ان کے اپنے جو کچھ ان کے مفادات ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس سارے معاملے کو پورٹرے کریں گے. جی بالکل, پاکستان obviously جس طرح میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ ریجنل سیکیورٹی اور ریجنل سٹیبلٹی, کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران, اینڈ obviously ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اس طرح تو اسرائیل کسی بھی ملک میں جا کے خدا نہ خواستہ وہ کہیں بھی جا کے کسی بھی جگہ پہ وہ حملہ کر دے تو پاکستان کے بارڈرز الحمدللہ سیکیور ہیں. افواج پاکستان اور پاکستان کے جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں وہ پاکستان کی حفاظت میں دن رات کوشاں ہیں اور اس کو انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بارڈرز اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے وہ سیکیور ہوں اور چاروں اطراف سے سیکیور ہوں, تاکہ ایسی واقعہ جو ایران میں ہوا ہے وہ کبھی بھی پاکستان میں نہ ہو اور نہیں ہوگا انشاءاللہ. زرقا صاحبہ, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ ایک طرف امریکہ کی طرف سے ایک بار پھر کہا جاتا ہے, دفاع کی بات کی جاتی ہے اسرائیل کے, پھر اس کے بعد ہم وہاں سے جو آرٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, obviously وہ اپنے حساب سے اور اپنے اینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف جو دیگر ٹی وی چینلز ہیں یا لبنان ٹی وی ہے ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے وہاں پر. آپ کیسے دیکھتی ہیں برادر ملک کی خاموشی کو؟ دیکھیے جی, اس وقت ایران ہمارا بھائی ہے اور ایران اس وقت ایک بڑی مشکل سچویشن میں ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ کی حلف برداری تھی جس پہ اسماعیل ہانیہ صاحب آئے ہوئے تھے, اور جہاں ان کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا, اور اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر تھے, وہ حماس جس کو ایران بہت عرصے سے سپورٹ کر رہا ہے, اور اسی کی بیسس کے اوپر یہ سب کچھ چل رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے سینکشنز کے باوجود جس طرح سے امت مسلمہ کا وہ رکن ہے ایران جس نے اسلام کے لیے, فلسطین کے لیے بہت زبردست رول ادا کیا, اور میرا خیال ہے میں ایک پاکستانی اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایران کی یہ کنٹریبیوشن اس کو جتنا سراہوں کم ہے.
تو اس وقت دنیا ایک بہت خطرناک موڑ پہ ہے. اسرائیل اپنی ہلا شیری میں امریکہ کے اوپر چڑھ کے جس طرح سے وہ پوری دنیا کو ایک غنڈے کی طرح ٹریٹ کر رہی ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ جو وہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس وقت تو آپ ایک عالمی جنگ آپ چھڑ چکی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو وہ لگ نہیں رہا، لیکن اس وقت ہم ایک حالت جنگ میں ہیں یہ دنیا، اور اس میں مختلف تھیٹرز بنے ہوئے ہیں. یوکرین کا ایک تھیٹر ہے، فلسطین کا ایک تھیٹر ہے، اب آپ کو کہیں لبنان، کہیں یہ ایران میں جو ہوا ہے یہ بھی جنگ ہی ہے نا، اور کیا ہے یہ. اور اس میں کچھ بہت سا انتشار پاکستان میں بھی ہے اور بہت سی. تو اس حوالے سے اس وقت ہم بالکل بارڈر پہ ہیں جہاں پر یہ جنگ ہو رہی ہے، اور آگے یہ شعلے بھڑکیں گے. اگلے مہینے میں ہم بالکل بھی کسی طرح سے بھی سٹیبل یہ دنیا نہیں ہونے جا رہی. اور یہ صرف وہی جو ہمارے دنیا کے اس وقت لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو وہ یہ جو طاقت کا نشہ ہے جو لوگ دنیا کنٹرول کریں، جس میں جوئش لابی اور زائنسٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو یہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ہم دعائی کر سکتے ہیں. اور پاکستان کی تو دیکھیں حکومت کا کام ہے، عوام تو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. اب آیا پاکستان کی حکومت اس ساری دیکھیں، ہم پھر بھی فلسطین ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر حالت میں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جن کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارے حکمران، وہ پھر بھی ان کے اوپر یہ جو الزامات ہیں میڈم، یہ جو الزامات ہیں یہ پاکستانی ریاست کے خلاف ہیں، جس کی آج تک کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. تو یہ اب عقیل صاحب پلیز اس پر. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو الزام پھر میں بھی لگا سکتا ہوں کہ آپ کے دورہ حکومت میں اسپیشل انوائے بھیجے جاتے تھے اسرائیل میں. یہ مجھے زیب نہیں دیتی یا مجھے شیوا نہیں دیتی بات کہنا، لیکن بات یہ کہ یہاں پہ انسینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ فلسطینیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یکجہتی کی بات ہو رہی ہے. آپ مڑتے ہیں تو کہتی ہیں کہ حکومت کی دوغلی پالیسیز ہیں. مطلب معذرت کے ساتھ کہ we've taken a very strict and clear stance today. پارلیمنٹ فلور آف دا ہاؤس سے پارلیمنٹ کے تھرو ہم نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے اور بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے. اور بانی پی ٹی آئی کا مجھے بتائیں ان کا کیا سٹانس ہے؟ 3 دنوں بعد آپ نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی ہے بائیڈن پہ، اور اس پہ تو آپ لوگوں کی جو ہے فرفر ٹویٹس آتی ہیں، اور ٹرمپ پہ جو ہے آپ لوگ منٹ پہ لگاتے آپ کا کامنٹ آ گیا. سرکار صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام میں ہو رہی تھی، پروگرام کے آخر میں ناظرین بات کریں گے کسی گھر کا کفیل، کسی ماں کا لال، کسی بہن کا بھائی یا کسی معصوم کا باپ کسی روز اگر اچانک غائب ہو جائے اور سالوں بعد بھی معلوم نہ ہو سکے کہ آیا ان کا پیارا زندہ بھی ہے یا نہیں، اس صدمے سے زیادہ تکلیف دہ شاید دنیا میں کوئی اور احساس نہیں ہوتا. لاپتہ افراد کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 2000 سے زائد کیسز اب بھی زیر التوا ہے. حکومت انہیں بازیاب کروانے میں تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ان کے خاندانوں پر مرہم رکھنے کے لیے، ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے فی خاندان 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. جن افراد کو لاپتہ ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، 1000 افراد کے خاندانوں میں 50 لاکھ روپے تقسیم کیے جائیں گے. ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنائی جائے گی جو کیسز کا جائزہ لے کر حقدار فیملی کا تعین کرے گی. ایک اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی جو یہ ایگزامن کرے گی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو جینون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو فوری طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اس سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس فیملی کے لیے 5 ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے. ناظرین اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حکومت نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے. اہم پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے گوادر میں کئی روز سے دھرنا دے رکھا ہے، جہاں کل بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ڈی سی گوادر کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان ہوا. پاکستان میں لاپتہ افراد کا یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اس ضمن میں کافی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا رہا ہے. لاپتہ افراد کمیشن کے مطابق گزشتہ 13 سالوں میں 10,000 سے زائد کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے، جن میں سے 8,000 سے زائد کیسز ریزالو ہو گئے ہیں. کچھ ماہ پہلے یہ انکشاف ہوا کہ 2011 سے قائم کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور دیگر اراکین 30 لاکھ روپے ماہانہ وصول کر رہے تھے تنخواہ کی مد میں. اگر یہ وصولی 2011 سے جاری ہے تو تقریباً یہ افراد 90 کروڑ کے قریب قومی خزانے سے وصول کر چکے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. اللہ نگہبان.